अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक रिपोर्ट की। EIU ये इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ एनालिस्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। बड़ी इनकी एक्सटेंसिव एक टीम है जो कि रिसर्च करती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, जिनमें मुल्कों की इकोनॉमीज़, रहन सहन का तरीका शामिल होते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट शाये की है जो मबनी है दुनिया के 173 शहरों के ऊपर, और इसमें डिटर्मिन किया गया है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ शहर हैं वो रिहाइश के लिहाज से कौन सबसे बेहतर, कौन बदतर। हमारा प्यारा कराची इस लिस्ट में आया है, लेकिन लिस्ट में चौथा बदतरीन मुल्क है, यानी 173 ममालिक की फहरिस्त में कराची है 170th नंबर के ऊपर। 170 ये जो ममालिक हैं इनको 5 कैटेगरीज़ के ऊपर परखा गया। स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, हेल्थ केयर यानी सेहत की सहूलियात, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, माहौल और कल्चर, एजुकेशन यानी तालीम, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनको नंबर्स दिए गए 100 के अंदर अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये जो बॉटम 10 यानी बदतरीन 10 ममालिक हैं दुनिया के, ये उनकी एक फहरिस्त है जिसमें कराची चौथे नंबर पर। लेकिन इससे ज़्यादा गौरतलब बात ये है कि कराची के साथ ममालिक कौन से हैं। कराची के साथ वो शहर, वो ममालिक हैं जो कि ज़्यादातर जिनमें बड़ा इफलास है, गुर्बत है, और जिनमें हाल ही में वॉर हुई है, जंग के हालात है। बांग्लादेश, ढाका में हमें पता है कि पिछले साल 1.5 साल में कितना एक अपहीवल हुआ है पॉलिटिकल, जनरल, वहाँ पर एक मूवमेंट चली जिसके नतीजे में पूरा का पूरा निज़ाम दरहम बरहम था। वो पाकिस्तान से नीचे, फिर पाकिस्तान से नीचे कौन है जी? पाकिस्तान से नीचे है त्रिपोली, लिबिया का शहर, फिर पाकिस्तान से नीचे है शाम, यानी वो ममालिक जहाँ पर कितने अरसे से इस्तेहकाम नहीं है, वहाँ पर जंग है, वहाँ पर बुरे हालात हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कराची का वो कराची जो कि पूरे मुल्क से आने वाले लोगों का को जगह देता है, अपने अंदर समेटता है, कई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उसका एक बार फिर इस लिस्ट में बॉटम 10 में आना क्या जाहिर करता है? ये किसकी नाकामी है? क्या ये शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, इंतहाई होशरुबा इंकशाफात, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या ये हैरानकुन भी है सर आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो खैर हैरानकुन नहीं है। मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि बाकी 3 शहर जो हैं वो क्यों हमसे ऊपर हैं। और ज़ाहिर है जिसके रीज़न आपने बताया, दमास्कस साल से जो है वो खाना जंगी और जंग की सूरत हाल में तबाह हो गया। लीबिया में भी कम व बेश यही सूरत हाल है। ढाका जो है, ढाका जो है उधर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बहुत ही बदतरीन है ढाका के अंदर, और ढाका में पॉपुलेशन का भी इशू है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कराची जो है वो अजब शहर की गज़ब कहानी है। यानी कराची की ज़मीन आज भी पाकिस्तान के तमाम शहरों की ज़मीनों से ज़्यादा महंगी ज़मीन है अगर आप। लेकिन यहाँ जो कंडीशंस हैं जिनकी तरफ से, जिसकी वजह से कराची बदतरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे नीचे है या चौथे नंबर 173 नंबर पर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बेसिक चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं वो बिल्कुल स्पॉट ऑन हैं। यानी कराची की आप जो सेहत, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सिंध हुकूमत ये दावा करती है और काफ़ी हद तक उन्होंने किया भी है, लेकिन अगर कराची की पॉपुलेशन का साइज़ देखें, और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वो NICVD की सबसे ज़्यादा मिसाल देते हैं, तो मैंने वहाँ के डायरेक्टर जनरल से जाके बात की, तो उन्होंने कहा इस तरह के NICVD जो है कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए। और उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की। तो चीज़ ये है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं उस लिहाज से वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ना उनकी कोई प्लानिंग है। हमारे यहाँ अर्बन प्लानर्स नहीं हैं। हमारे यहाँ जो लोग फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनाते हैं, वो मैं ख़ुद चीफ मिनिस्टर को कोट अनकोट कह रहा हूँ कि दे आर इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर्स। अब ये जो सूरत हाल है कि अगर आपके पास फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनाने वाले कॉम्पिटेंट लोग ही नहीं हैं,
آپ کے پاس پانی کے، میں تو کہتا ہوں کہ میں تو بہت سمپل سی بات کہتا ہوں کہ کراچی کے 5 بڑے پروجیکٹس لے لیں اور ان کا ایسٹیمیٹ ہے وہ اٹھا لیں، جو اوریجنل ایسٹیمیٹ ہے اور جو آج تک کا ایسٹیمیٹ ہے. اور سب سے جو خوفناک بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، اور کمپلیٹ ہوئے تو ان کی کاسٹ جو ہے وہ آلموسٹ 200% زیادہ ہوگی. آپ کراچی ماس ٹرانزٹ اٹھا لیں، آپ سیف سٹی پروجیکٹ اٹھا لیں، آپ کراچی کی جو ہے وہ سرکولر ریلوے اٹھا لیں، یہ وہ K4 اٹھا لیں. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے بن جانے چاہیے تھے. تو اس لیے کراچی میں پانی کی صورتحال، پانی جو ہے وہ نلکوں میں نہیں آتا، ٹینکر سے آتا ہے. تو کوئی ایک ایسی جو ضروریات جو رہنے کے لیے ہوتی ہیں وہی، یہ تو سب سے اہم چیز ہے نا اس میں. اچھا اس کے بعد جب کوئی نیا پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے، جتنی بھی یہ بڑی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جتنی بھی لانچ ہوتی ہیں، طریقہ کار یہ ہے، رولز یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہاں پانی کی فیسلٹی ہو، اس کے بعد ڈرینیج سسٹم ہو، اس کے بعد آپ پلاٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن کراچی کی میگا پروجیکٹس اٹھا لیں، کراچی کے آپ بڑی ہاؤسنگ اسکیمز اٹھا لیں، چاہے وہ DHA کی ہو، کینٹونمنٹ کی ہو، KMC کی، KDA کی ہو، پہلے ہائی رائز کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے ایک میس ہے کراچی، اور ایک ایسا شہر جو نہ صرف یہ کہ رہنے کے قابل تھا بلکہ خوبصورت ترین شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا. اس کو ہم نے آج دنیا کے بدترین شہروں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس کی ذمہ داری حکومت وقت بھی ہے اور اس سے پہلے والی بھی حکومتیں، کیونکہ کسی نے، میں تو 40 سال سے ویسے ہی اس شہر کو رپورٹ کر رہا ہوں، باقی تو رہنے میں 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو میں نے ایک بہت ہی خوبصورت شہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا، ایک روشنی کے شہر میں اندھیرے دیکھے، ایک ہر نلکے میں پانی جو نلکوں میں آتا تھا وہ ان کو یہ ٹینکرز کا تصور نہیں تھا. اور آج جو ہے ایک صاحب، میں مزید، کیونکہ آپ نے تو اپنا ساری زندگی گزاری ہے شہر کے اندر، میں چاہوں گی مزید آپ کے تجربے سے ہم اور بھی اس کے اوپر ایلیبریٹ کریں. اگر ہم تھوڑا نیٹی-گریٹیز کے اندر جائیں یا پھر ہم مزید اس کو اسپیسیفائی کریں، کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی آئی تھنک بڑا تعین کرنا اس کی ضروری ہے. لیکن میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. کچھ مختلف رپورٹس اس پروگرام کی ریسرچ کے دوران میری نظروں سے بھی گزری، جس کے اندر میں نے دیکھا نارتھ ناظم آباد کے اندر ایک زمانے میں بڑا پوش علاقہ سمجھے جانے والا اس شہر کا بلاک LNM، وہاں پر سڑکیں ایسی ہیں، اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں، سڑک کے درمیان میں کچرے کے ڈھیر ہیں، آپ کو لگے گا کچرا کنڈی ہے، لیکن وہ مین مرکزی شاہراہ ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے پوٹینشل والا شہر، جہاں کے لوگ اتنے محنتی ہیں، جہاں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اپرچونٹیز کی تلاش میں، وہاں پر یہ حال ہے. محمل، آپ کا بھی پچھلے دنوں بھی چکر لگا، پھر ظاہری بات ہے ایک آبزرویشن بھی ہے، کمپیریزن بھی ہے. آپ جب یہ لسٹ دیکھتی ہیں اور اس میں کراچی کا نام دیکھتی ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہاں پر کوتاہی، اور اگر کمپیریزن کیا جائے تو کیا چیز بہتر کرے تو بہتری ہو سکتی ہے؟ علینا، میرے خیال میں تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں کہ کراچی کی جو رینکنگ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو ان لیویبل شہر ہوتے ہیں ان کے اندر ہی بار بار اس کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے. اور جس طرح بھی مدر صاحب بات کر رہے تھے، واقعی ایک زمانے میں کراچی ایسا شہر ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، جب بچپن میں ہم اپنی سالانہ چھٹیوں کے لیے ہر سال کراچی آتے تھے، کیونکہ ایک ڈیولپڈ شہر تھا. پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کراچی اگر آپ اس کو دیکھیں ایتھنکلی اور کلچرلی جتنا ڈائیورس ہے، میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے. تو اس کی ایک اپنی رونق، ایک اپنی اس کی ویلیو، پھر وہ باقی جیسے میں نے کہا کہ ڈیولپڈ شہر ہوتا تھا. اب پچھلے کئی سالوں سے، ابھی آپ نے بتایا میں چند ماہ پہلے بھی آئی ہوئی تھی، 2 مہینے پہلے. اب میں جب کراچی کا کوئی ٹرپ آنے والا ہو، کوئی کام کی وجہ سے، کوئی کانفرنس، کوئی اس طرح کی چیز، تو میں ڈریڈ کرتی ہوں کہ کراچی جانا ہے یار. مطلب اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں کراچی کے اندر بے تحاشا مسائل ہیں، اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی اب ایسے لگتا ہے کہ ایک لاوارث شہر ہے. کوئی اس کی اونرشپ نہیں لینا چاہتا. کسی بھی آپ پولیٹیکل پارٹی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں فلاں اس کے لیے رسپانسبل ہے، یہ رسپانسبل ہے، وہ رسپانسبل ہے، اور اس طرح کی ایکسکیوزز بنائی جاتی ہیں. دیکھیں، 4تھی بار پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے سندھ کے اندر،
अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसे है कि पीपल्स पार्टी को शायद ये है कि हमें कराची वाले वोट नहीं देते क्योंकि वहां से वो जीत कर नहीं आते। अच्छा, बेशक वो वहां से उनको वोट ना मिलता हो, लेकिन वोट तो तभी मिलेगा जब आप कराची के लिए कोई काम भी करेंगे, जब नजर आएगा कि एक सूबाई हुकूमत उसकी ओनरशिप उस शहर की ले रही है और उधर काम कर रही है। अब आप देखें कि वहां पर क्राइम का मसला है, जिसकी वजह से मैं आपको बताती चलूँ कि कराची के अंदर जो एक सर्वे हुआ ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसमें उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी परसेप्शन है वो पिछले साल से भी नीचे गिरी है। तो ये जो सिक्योरिटी परसेप्शन की वजह से वहां पर बिजनेसेस भी जो है वो अब अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते। अच्छा, कुछ साल पहले अलीना एक मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जो है उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत से लोगों को कराची में क्रॉनिक बैक पेन का इशू है, और उसकी वजह ये है कि वो जो रोड्स हैं उस पर खासतौर पर मोटरसाइकिलिस्ट और जो रिक्शे इस्तेमाल करने वाले हैं वो जब ट्रैवल करते हो कि टूटे फूटे रोड्स और जो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, उसकी वजह से उनको ये क्रॉनिक बैक पेन के मसाइल हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं, कोई शहर जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए तो नहीं होते, वो एलीट के लिए तो नहीं होते, शहर तो सबके लिए होते हैं। खासतौर पे इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर हो तो वहाँ कैसे हो सकता है, वहाँ पर ना अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना अच्छा रोड नेटवर्क है, क्राइम इतना ज़्यादा है, पुलिस डिपार्टमेंट उधर उस तरीके से काम नहीं करता, सेफ सिटी कैमराज जो है वो थोड़े बहुत हर जगह नहीं है, उसका भी प्रॉपर नेटवर्क उस तरीके से नहीं है जो होना चाहिए। फिर एक MQM जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी है, 3 बड़ी जमातें उधर हैं, और एक टग ऑफ वॉर रहती है, वो जो है हम देखते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स हर वक्त जो हो रही होते हैं। असल में इन तीनों जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए कराची के अवाम के लिए कि हम अपने अपने जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रखें और हम मिलकर एक कोई इसका मैकेनिज्म बनाएं, कोई इसकी सोल्यूशन बनाएं। बेशक अगर उसके अंदर उनको कोई आपस में बैठकर इकट्ठे काम करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने, कोई इस तरह की चीज़ होनी है। अब देखें ना, पानी का जहाँ मसला हो कि टैंकर्स की वजह से लोग बैठे हुए हैं, बारिश हो जाए तो हर एक को डर ये लगता है कि अब तो पूरा शहर जो है वो उसका निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, बाहर नहीं निकल सकते, बिजली का मसला, बाकी तो ये जो चीजें हैं नीना, इसकी वजह से मैं समझती हूँ। तो आपके ख्याल में ओनरशिप का फुकदान है जिसकी वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम्स कंपाइल करते हैं? ओनरशिप का मसला है, और जब तक सियासी ओनरशिप नहीं होगी, और खास तौर पे सूबाई हुकूमत, मैं इसमें रिस्पांसिबिलिटी पीपल्स पार्टी को देती हूँ सबसे ज्यादा। देखिए, उनकी चौथी गवर्नमेंट है, अगर हम उनको कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, उन्हें नहीं कहेंगे कि आप आंसरेबल हो, तो फिर और कौन होगा? तो इसलिए कराची के लोग बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं। इतना अच्छा शहर है, वहाँ के लोग, खाने, वहाँ का कल्चर, तो उसको आप उस रिच कल्चर को, उस डाइवर्सिटी को आप वापस उसकी ग्लोरी में तभी ला सकते हैं जब आप इन चीजों के ऊपर काम करें और पॉलिटिकल ओनरशिप लें। भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्यों कराची के जो मसाइल हैं वो हल होने का नाम ही नहीं लेते? वी अंडरस्टैंड कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं वो हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन कराची की गवर्नेंस के ऊपर तो इतने सवाल हैं, कहाँ से शुरू करें, क्या पूछें? मैडम शेख, अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि 173 शहरों में से 170वें नंबर पर है कराची, और ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है। ये कोई हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत है इसके ख़िलाफ़ PTI ने कोई पैसे दे दिला के ये रिपोर्ट छपवाई हो या रिपोर्ट आगे लाए हों वो। और इस रिपोर्ट की जो बुनियाद है वो होती है तिब्बी सहूलियात और सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियात। और आपने अभी ये भी बताया, मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ ताकि लोग दोबारा सुन लें कि ढाका, ट्रिपोली और दमिश्क हमसे नीचे हैं, यानी हमसे बदतर शहर हैं, और इनके हालात कैसे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और तेहरान हमसे बेहतर है इस जंग के बावजूद, 2 जंगों के बावजूद, वो 164वें नंबर पर है। अब मैडम शेख, मैं यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो साहब, सोनी तकरीरों वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मुर्तज़ा वहाब साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और MQM को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये जो कराची का हाल है ये सब आप लोगों का विजन है। अल्लाह आप सारों को खुश रखे, आबाद रखे। और मैडम शेख, कराची के मसाइल ज़रा देख लीजिएगा, और ये मसाइल जिनके मैंने नाम लिए हैं
اب تو میرے خیال سے کوئی 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا, میئر پیپلز پارٹی کا, اور یہ جو مسائل میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کراچی کے مسائل کیا ہیں؟ پانی کی قلت. کبھی بلاول ہاؤس میں پانی کی قلت ہوئی ہو اور وہاں سے آوازیں آئی ہوں کہ یہاں پانی نہیں آ رہا, کچھ ہمارے لیے کر دیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ, کبھی ان کے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو. سڑکوں کی خستہ حالی اور بے ہنگم ٹریفک, ان کے لیے ٹریفک رک جاتی ہے اور یہ اکثر ہیلی کاپٹروں پہ آتے جاتے ہیں. اسٹریٹ کرائم, چوریاں, کبھی بھی بلاول بھٹو سے کسی نے موبائل نہیں چھینا. اور کوڑا کرکٹ, مکھیاں, گندگی, غالباً ان کے گھروں میں تو اس طرح کا پرفیوم اور ماحول ہوگا کہ باہر کے جو بندہ ایک مرتبہ ہو کے باہر آ جائے تو آدھا گھنٹہ اس سے بھی خوشبو آتی رہتی ہوگی. بارش برس جائے تو یعنی ویسے پانی ملتا نہیں, لیکن اگر بارش برس جائے تو پانی آپ کے بیڈ روم میں آپ کے پاس آ کر سلامیاں پیش کر رہا ہوتا ہے. اور اس پر بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ کراچی پولیس تھانوں کی میں بات نہیں کرتا, کراچی اسپتالوں کی میں بات نہیں کرتا, اور مظہر عباس صاحب کا وہ جو نامعلوم لوگوں کا قبرستان ہے ان کی بات نہیں کرتا, گینگز وار کی بات نہیں کرتا, قبضہ مافیا کی بات نہیں کرتا, بھتہ مافیاز کی بات نہیں کرتا, پارکنگ مافیاز کی بات نہیں کرتا, بیگرز مافیا کی بات نہیں کرتا, کیونکہ بیگرز کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم اوپر بھی یہی کر رہے ہیں, نیچے بھی یہی ہے. لیکن بات صرف یہ کرنی تھی کہ یہ کراچی ہمارا پہلا دارالحکومت ہوا کرتا تھا, اور یہ معاشی شاہراہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی. یہ کراچی کبھی عروس البلاد ہوتا تھا, روشنیوں کا شہر. یہ کراچی کبھی عربی شہزادوں کی سیرگاہ ہوتا تھا اور شاپنگ گاہ ہوتا تھا. یہ کراچی ایسا تھا کہ کبھی یہاں سڑکیں دھلا کرتی تھیں. پھر پیپلز پارٹی والے اور ایم کیو ایم والے آ گئے, پھر ہماری جمہوریت آ گئی, اور پھر جمہوریت نے ہم سے لیا بہترین انتقام. اور واقعی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, واقعی سندھ کو دیکھ لیں, کراچی کو دیکھ لیں, بلوچستان کو دیکھ لیں, باقی ملک کے حصوں کو دیکھ لیں, چند شہروں کے علاوہ, پنجاب کے چند شہروں کے علاوہ, تو لگ رہا ہے کہ واقعی جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور میڈم شیخ آخری بات, چند سالوں کے لیے اسی رپورٹ میں ہے, دی اکانومسٹ رپورٹ میں, نمبر 1 پہ کوپن ہیگن ہے, نمبر 2 پہ ویانا ہے. کوپن ہیگن نے ویانا سے 2 سال بعد بیسٹ شہر کا وہ درجہ بندی چھینی ہے. یہ ان لوگوں کو آپ شرط لگا کے کوپن ہیگن اور ویانا بھی دے دیں, یہ ان دونوں کو کراچی نہ چند سالوں بعد بنا دیں تو مجھے پوچھ لیجئے گا, جو سزا آپ مجھے دینا چاہیں دے لیں. جب تک یہ موجود ہیں یہ دونوں پارٹیاں اور ان دونوں پارٹیوں کے قائدین اور ان دونوں پارٹیوں کے بڑے, کیونکہ اوپر والے پورشن خالی ہیں اور کوئی ویژن نہیں, کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی پالیسی نہیں, اور کوئی ترجیح نہیں کہ ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے. ابھی کرگستان کے دورے سے پتہ نہیں واپس آئے ہیں صدر زرداری صاحب, وہاں ہمارے ملک کے لیے کیا فائدہ ہوگا. جتنی مرتبہ چین جا چکے ہیں پتہ نہیں, شہباز شریف جتنی مرتبہ ملکوں کے باہر جا چکے ہیں پتہ نہیں. تو ان کو کوپن ہیگن اور ویانا دے دیں, یہ اس کو کراچی بنا دیں گے. ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں جو ہیں, یہ مظہر بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مس مینجمنٹ ہے. یہ ساری ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں, لیکن ساری ٹھیک کس نے کرنی ہوتی ہیں؟ قیادت نے. قیادت ہو تو یہ 80% تو مس مینجمنٹ ہے چیزیں, باقی 20% ہمارے مسائل ہیں, تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ان مسائل سے بڑے یہ مسائل ہیں جو ہم پر رول کر رہے ہیں. جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی کوئی چیز سیدھی نہیں ہوگی. ہم اسی طرح سوال رکھتے رہیں گے, جواب دیتے رہیں گے, نوحے پڑھتے رہیں گے, اور یہ اسی طرح موجیں کرتے رہیں گے. اعزاز سید صاحب, آپ کی کیا اس کے اوپر آبزرویشن ہے؟ کیا جیسے ابھی مظہر صاحب کہہ رہے تھے, محمل کہہ رہی تھی, بھٹی صاحب, کہ بڑا مشکل ہے آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے, گورن نہیں ہو سکتا شہر, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انکمپٹنس ہے اور جو سویلین گورننس کے ماڈلز ہیں اگر باقی شہروں میں بھی ان کو کمپیئر کریں تو یہاں پر ان کی اپلیکیشن مشکل ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اکٹھی ہیں. میں تقریباً 2 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا مجھے کراچی جاتے ہوئے, اور ایک کراچی کے وزٹر کی حیثیت سے جو میں کراچی کو دیکھتا ہوں اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں 2 ادوار, ایک جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان جو کہ کراچی کے میئر تھے, لوکل گورنمنٹ کے سربراہ تھے, اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال جو کہ کراچی کے میئر بنے, کراچی کو لیڈ کیا انہوں نے. ان 2 ادوار کو اگر آپ دیکھ لیں,
اور ان دونوں ادوار میں ہونے والے کام کو آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو کراچی جو آج کراچی نظر آ رہا ہے اس کی جو اہم شاہراہیں ہیں یا ان کے اوور ہیڈ برج جو بنے ہوئے ہیں وہ تمام زیادہ تر انہی 2 ادوار میں بنے ہیں. پہلے نعمت اللہ خان نے بڑا کام کیا اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا, اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھی اس کام کو بہت آگے لے کے گئے, بلکہ اپنا الگ نام انہوں نے کمایا. اور یہ جو ادوار ہیں یہ اسی صدی کے پہلے چند سال ہیں, یعنی کہ سال 2002 آنورڈ سے لے کر 2002 آنورڈ سے لے کر 2008-9 تک کے یہ ادوار ہیں. اور یہ وہ سال ہیں جن میں کراچی کا جو نام ہے دنیا کی جو رینکنگ ہے اس میں بہتر جو شہر ہیں ان میں آنے لگ پڑا تھا, یہ بدترین شہروں میں نہیں تھا. مظہر صاحب کراچی ساری زندگی انہوں نے گزارا ہے, کراچی از لائک آن دی بیک آف ہز ہینڈ. یہ مجھے میری تصحیح کر سکتے ہیں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں کوئی شہر چلانے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ, ایک رابسٹ لوکل گورنمنٹ چلانی چاہیے ہوتی ہے جس کے پاس پیسے ہوں, اختیار ہو, میئر وائبرنٹ ہو. مصطفیٰ کمال کی صورت میں ہم نے دیکھا بھی کہ وائبرنٹ میئر تھا, اوپر گورنر عشرت العباد بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وائبرنٹ تھے, پھر ان سب کو جو سپورٹ کر رہے تھے وہ جل مشرف تھے. ظاہر ہے وہ ایک فوجی سربراہ ہونے کے ناطے سے پیسوں کا جو معاملہ وہ بھی اتنا نہیں تھا, لیکن یہ تینوں کی ایک چین تھی. اور اس میں جو سب سے اہم کمپوننٹ تھا وہ جو میئر تھے مصطفیٰ کمال تھے, جنہوں نے بہت ایک مثالی کام کیا جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. لیکن اب کیا ہے, یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تقریباً 5-6 سسٹم وہاں پر بن چکے ہوئے ہیں جو شہر کو چلا رہے. ایک تو لوکل گورنمنٹ کی دکان چھوٹی سی ہے, زیادہ ایریا کنٹونمنٹ میں چلا گیا ہوا ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر سسٹم الگ ہے. اور ہم مرتضیٰ وہاب کو برا بھلا تو کہتے ہیں, انہیں بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن مرتضیٰ وہاب کو یہ کوشن دینے کی بھی ضرورت ہے کہ مرتضیٰ وہاب کے پاس وہ اختیار نہیں ہے, مرتضیٰ وہاب کے پاس وہ بجٹ نہیں ہے. ہاں یہ بجٹ اور اختیار کس نے دینا ہے, پیپلز پارٹی نے دینا ہے, بالکل درست بات ہے. لوکل گورنمنٹ کی کا حال ہم نے تو پھر کوشن کیسے دیں مرتضیٰ وہاب کو یا شہری انتظامیہ کو؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں, آپ نے کہا نا مرتضیٰ وہاب کو کوشن دینے کی ضرورت ہے, لیکن پھر آپ نے اگلی سانس میں کہا کہ مرتضیٰ وہاب کو پیپلز پارٹی نے دینا, تو پھر کیسے کوشن دیں ان کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مرتضیٰ وہاب کے پاس جتنا اختیار ہے اس نے اتنا ہی کام کرنا ہے نا. اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اوپر ہے, پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے اوپر ہے. جی وہ مجھے پتا ہے, بالکل مجھے بالکل پتا ہے. بات یہ ہے کہ تیسرا سسٹم کیا ہے, تیسرا سسٹم ہے ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہے, ڈی سیز وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے اوپر ایک صوبائی حکومت ہے. اور ایک اور سسٹم بھی وہاں پر موجود ہے, وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا سسٹم ہے جو کہ وہاں پہ ایک بڑی طاقت اختیار کر چکا ہے. آپ وہاں پر چلے جائیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں, ڈی ایچ ایز میں چلے جائیں, وہاں پہ بڑی آپ کو بڑے اچھا ماحول آپ کو ملے گا. تو وہاں پر اب لگ یہ رہا ہے کہ ایلیٹ الگ رہتی ہے اور عام آدمی الگ رہتا ہے. عام آدمی کے لیے پانی کا مسئلہ ہے, عام آدمی کے لیے سیوک جو فیسلٹیز ہیں ان کا مسئلہ ہے, لیکن جو ایلیٹ ہے اس کے لیے کچھ اور مسائل ہیں. لیکن ان سب کے لیے ایک مشترکہ مسئلہ بھی ہے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے صوبائی حکومت پہ اور سب پر, اور وہ ہے انوائرمنٹ کا اور پولوشن کا مسئلہ. ٹھیک ہے کہ وہاں پر میں یہاں سے کراچی سے اسلام آباد سے وہاں پر جاتا ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے درخت نہیں ملتے دیکھنے کو, دھوپ ہو تو چھاؤں نہیں ملتی, اور جو پولوشن ہے ٹریفک کی وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا, مسئلہ بنیادی سا یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کی باتوں سے ایک چھوٹا سا بالکل سادہ سا پیراڈاکس کریٹ ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا کراچی مس مینج ہے یا کراچی ان مینیجبل ہے, یعنی کراچی میں بہتری نہیں ہو سکتی, یہاں معاملات سنبھالے ہی نہیں جا سکتے, یا پھر یہاں پر بہتری ہو سکتی ہے اگر سیاسی حکومتیں اونرشپ لیں, جیسے کہ ابھی کہا. مظہر عباس صاحب آپ نے اچھا کچھ اعزاز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے لے لیں ان کا. میں ایک لائن بولوں گا کیونکہ میں چاہوں گا مظہر صاحب اس پہ زیادہ بولیں, لیکن میں تھوڑی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک ہم نا کراچی کو
ایک بالکل الگ اینٹی کے طور پہ لے رہے ہیں. اچھا. سب سے بڑا مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا اور گورننس کا, اور یہ اربنائزیشن جو ہو گئی ہے نا کہ تمام چھوٹے شہروں سے لوگ منتقل ہو رہے ہیں کراچی میں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں چھوٹے شہروں سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں؟ جاب کے مواقع کوئی نہیں ہے, فیسلٹیز چاہتے ہیں کہ اچھی سی اچھی فیسلٹیز ہوں, اسکول ہوں, صحت کے مراکز ہوں, وہ نہیں ہیں ان کے علاقوں میں, اور وہ کراچی میں منتقل ہوتے ہیں. تو مس مینجمنٹ ہے, کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نالائکی بہت بڑی ہے. سر ایبسولوٹلی, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا اربنائزیشن یا پھر ایلیٹ علاقوں میں پرابلمز نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میری آبزرویشن یہ ہے, بے شک کم ہوں گی, لیکن اب تو جو پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی نلکوں میں پانی نہیں آتا. مظہر عباس صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ کہتے ہیں ان مینیجبل ہے, لیکن اتنے بڑے شہر کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے بغیر مینیج کیے ہوئے, اگر آپ کے ہائپوتھیسس کے ساتھ ہی چلا جائے؟ میں جو بات کر رہی ہیں سیاسی اونرشپ کی, کیوں نہیں کسی نے سیاسی اونرشپ لی؟ اگر سندھ کی اونرشپ لی جا سکتی ہے, باقی جگہوں کی, پنجاب, بلوچستان, باقی جگہوں کی ہر جگہ اونرشپ لیتے ہیں, کراچی الگ سے شہر کیوں؟ دیکھیے کراچی, میں کیوں کہتا ہوں اور کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی ان کنٹرولبل اور ان مینیجبل ہے, اس لیے کہ کراچی میں آپ دیکھیں کہ کراچی کتنا پلانڈ تھا. یعنی اس علاقے کے انڈسٹریل ایریاز, آپ نے 6 انڈسٹریل ایریاز بنائے ہوئے تھے, آپ نے ہر چیز کو پلان کیا ہوتا. اس کے بعد ہمیں 70s کے بعد پلانرز, اربن پلانرز نظر نہیں آتے ہیں کراچی کے, اور ایسا لگتا ہے کہ ایک لوٹ مار کا بازار. اور یہ میں کسی کو اس کو دیے بغیر, آپ کوئی بھی گورنمنٹ اٹھا لیں, میں آپ کو 50 سال کی حکومتیں اٹھا لیں, جب کراچی کی بات آتی ہے کسی نے کراچی کو پلان نہیں کیا. کسی جو پلاننگز رہی ہیں وہ پری پارٹیشن رہی ہیں, پارٹیشن کے انیشل ایئرز کے بعد. سید صاحب ابھی اگزامپل دے رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کی, کہتے بہت اچھا تھا. نعمت اللہ خان صاحب میں آپ کو بتاؤں نا, اس کے بعد بڑا اچھا, بنیادی کام انہوں نے بھی نہیں کیے. بنیادی کیا مطلب؟ بنیادی کام آپ دیکھیں نا کہ اب بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں, جماعت اسلامی کے بھی دوست کلیم کرتے ہیں کہ نعمت اللہ صاحب کا آئیڈیا تھا K4 کا. جی, وہ K4 کا اٹھا کے آپ پورا انالیسس کر لیں, K4 کا آئیڈیا ہی غلط تھا, اور آج تک K4 نہیں بنا اور آئندہ بھی نہیں بنے گا, یہ بھی یاد رکھیں. اور بنے گا تو اس کی کاسٹ اتنی زیادہ اوپر چلی جائے گی کہ آپ کراچی والوں کو بھول جائیں کہ کراچی والوں کو پانی ملے گا. اس لیے کہ اس شہر میں ویلکم اور فیئرویل کے بورڈ ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کراچی کو لے جا رہے ہیں, تقریباً آپ نے حیدرآباد سے ملا دیا کراچی کو, اور وہ کراچی کے, اس لیے آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا, کہ تاکہ وہ علاقے جو کراچی سے باہر ہوں انہیں بھی کراچی کا حصہ بنا دیا جائے. تو اتنی میسو, اور اس لیے کیوں میں کہتا ہوں ان کنٹرولبل, ان مینیجبل, اگر آپ نالوں کے اوپر اور پانی کے ہائیڈرنٹس کے اوپر اس طرح عمارتیں کھڑی ہو جائیں تو آپ ان عمارتوں کو تو نہیں گرا سکتے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ ایک اور پائپ لائن ڈالتے ہیں, اس پائپ لائن میں پانی کی کمی نہیں ہے, یہ پھر یاد رکھیں کراچی میں آج تک کوئی ایسی پائپ لائن نہیں ٹوٹی جس میں سے پانی نہ آتا ہو. آج بھی گلشن اقبال یا ناظم آباد کے بہت سے علاقوں میں نلکوں میں پانی آتا ہے, ڈیفینس میں پانی نہیں آتا نلکوں سے. ایبسولوٹلی. لیکن سر مجھے یہ بتائیں, یہ ڈیبیٹ تھوڑی سی سمیٹیں گے, آپ کے خیال میں پھر حل کیا ہے؟ کیا وہ ایک حل ہے جو کہ تجویز کیا جا رہا ہے بڑے عرصے سے, اور آج کل پھر اس کی آوازیں ہم سن رہے ہیں کہ کراچی کو چھوٹے پورشنز میں بانٹ دیا جائے, کراچی کو سندھ سے الگ کر دیا جائے؟ کئی دفعہ یہ حل بھی تجویز کوئی بہت نہ, کراچی کو آدھا تو کراچی ویسے ہی وفاق کے حوالے ہے, اگر آپ اٹھا لیں اس کی ڈائنامکس اٹھا لیں. کراچی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ موجودہ کراچی کو آپ رکھیں, کوئی نئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کی سڑکیں آج بھی پاکستان کی سب سے کشادہ سڑکیں ہیں, ان سڑکوں کو صاف کریں. کوئی کیا راکٹ سائنس ہے؟ آپ کیوں نہیں انکروچمنٹ کو وہ ہٹاتے وہاں سے؟ کراچی کی سڑکوں میں ایک سال میں آپ نے اربوں روپے جو ہے ایک سڑک پر. کون پھر یہ سوال آتا ہے نا, وہ جو باقی تینوں دو حکومتیں ہیں نا, میں وہ سارا کچھ آپ کے پاس لے کے آنا چاہتی ہوں. اور نہیں, میں آپ کو اس کا حل بتا دوں. کراچی شوڈ بی انڈر ون امبریلا. اوکے. اور کراچی کی لوکل باڈیز کو, پوری پاکستان کی ویسے تو کراچی کو ایک میٹروپولیٹن سٹی کارپوریشن ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے. کراچی کے میئر کے انڈر جو ہے وہ ساری سیوک باڈیز آنی چاہیے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں, DHA ہوں, کینٹونمنٹ ہوں, اٹ شوڈ بی انڈر ون امبریلا. اس میں
ان کی اپنی اپنی پلاننگز ہو, لیکن ایک تاکہ ایک شخص کو میں اکاؤنٹیبل کہہ سکوں نا, ایک سڑک ٹوٹتی ہے وہ کہتا ہے میری سڑک نہیں ہے تو کینٹونمنٹ کی سڑک ہے, وہ کہتا ہے یہ تو کے ایم سی کی سڑک ہے. میرا خیال ہے بہترین ہم نے اس کا نکال لیا. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو سارے ہمارے تجزیہ کاروں نے بات کی ہے اس کو سمیٹ دیا مظہر عباس صاحب نے, کہ جو پوری پلاننگ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کسی ایک کے پاس آنی چاہیے انڈر ون امبریلا. یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس, ادھر اس کا ادھر اس کا, یہ بہت سال ہو گئے. اب وی ریئلی وانٹ ٹو سی چینج ان کراچی, اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں لوگوں کی بہتری, عوام کی بہتری اور ایک اچھا انوائرمنٹ ہو لوگوں کے لیے رہنے کے لیے. سو یہ اسی صورت میں آ سکتا ہے جب کہیں نہ کہیں ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر سمیٹا جائے. ود دیٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اس سے جڑا ہوا ہے لیکن پورے ملک کا ایشو ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک. پاکستان میں آبادی کو مینیج کرنا اس وقت شدید ترین ضرورت, سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو وفاقی حکومت ہے وہ بڑا نوٹس بھی لے رہی ہے, اور اسی سلسلے میں ایک نیشنل کونسل بھی قائم کی گئی ہے 16 رکنی, جس میں سول اور عسکری عہدیداران قیادت موجود ہے, چیف منسٹرز موجود ہیں صوبوں کے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے لیے اگر قانون سازی کی ضرورت ہے وہ, یا پھر NFC ایوارڈ کے اندر آگے کوئی ریویژن کرنی ہے, یا پھر اس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ صوبے کا ہے, یا پھر وفاق اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرے یا اقدامات لے, ایک کوہیسو اپروچ ہو, ان سارے معاملات کے اوپر غور کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ اسی سلسلے میں جو کمیٹیز ہیں سینیٹ کی, ان کا بھی اجلاس ہوا. کل قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت, فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا, جس کے اندر کیا وفاق اس کے اوپر کوئی لیگل فریم ورک بنا سکتا ہے, اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا. اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی پروگرام میں, اس کو بھی شامل گفتگو کریں گے. لیکن یہ جو کمیٹی کی کمپوزیشن ہے, یعنی نیشنل کونسل فار پاپولیشن, اس کی 16 رکنی کمیٹی کی کمپوزیشن کے اوپر بھی تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں اور ایک بحث چھڑ گئی ہے. مظہر عباس صاحب, پہلے آپ کی رائے جان لیتے ہیں. پیس پاکستان ہمارا حصہ تھا, تو اس وقت جو پنجاب کی, خاص طور پہ پنجاب ڈومینیٹڈ بیوروکریسی تھی, اس نے کہا کہ جی یہ تو ایک پاپولیشن, ایک سیگمنٹ کو سارا وہ چلا جائے گا, تو بہتر یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر جو ہے ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں. جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو پھر پاپولیشن آ گیا کہ پاپولیشن کی بنیاد پر جس صوبے کی سب سے زیادہ اکثریت ہو اس صوبے کو جو ہے وہ زیادہ وسائل ملیں گے اور ملنے چاہیے اس میں. آج بھی حل یہی ہے کہ برابری کی بنیاد پر ہو, اور برابری کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں, آپ پنجاب وہ کر لیں, اور یہ وہی تھیوری ہے جو وہ خود پیش کیا کرتے تھے, ادھر ہی سے آتی تھی یہ تھیوری. تو میرے خیال میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاپولیشن کا جو بڑھاؤ ہے اس کو روکا جائے, اور اس کے لیے آپ کو بہت سے بولڈ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب بولڈ فیصلے ہم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے فیصلے جو بظاہر ان پاپولر لگتے ہیں وہ ہمارے حکمران نہیں کرتے. تو پاپولیشن کا جو ایک دم ایکسپینشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اینولی. آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک, بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ 2050 میں تو ہماری آبادی. پاپولیشن مینجمنٹ کے لیے کاؤنسل ہے, آپ کی توقعات کیا ہیں اس سے؟ بہت زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ یہ کہ پھر ہمارے سوشل ایشوز آ جاتے ہیں, دیگر ایشوز آ جاتے ہیں. پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے ہمارے یہاں لوگ سوچتے نہیں ہیں. یہ تو ہم جب دیکھتے ہیں, ہم اپنے ایون ٹی وی چینلز میں جا کے دیکھیں, کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں نظر آتا ہے کہ ایک بہت ہی غریب فیملی ہے لیکن اس کے 12 بچے ہیں اس میں. یہ جو پورا ایک بہت لانگ ٹرم چیز ہوتی ہے, یہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں جو ہے کوئی بولڈ ڈیسیجنز لینے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ریسورسز کے حوالے سے یہ ضرور ہے, اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. چلیں آپ پنجاب کو آپ سینٹرل اور سدرن پنجاب میں ڈیوائیڈ کر دیں اسی طریقے سے, لیکن اس کے بغیر یہی ہوگا کہ سینسس غلط ہوا کرے گا جس طرح ہوتا ہے. ابھی ہم پچھلے سوال میں کراچی کی بات کہہ رہے تھے, تو کراچی کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ کبھی بھی سینسس کراچی کا صحیح نہیں ہوتا اوور آل. تو میرا خیال میں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن کے فارمولے پہ وہ ہو جا سکتا ہے, اور اوور آل پاپولیشن کے حوالے سے ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ہماری آبادی کس طرح
जो है मैनेज की जा सकती है, जो अब तक हम नहीं मैनेज कर पा रहे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, बहुत देर की मेहरबान आते आते पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर 18वीं आईनी तरमीम जो हमारे लिए अब तो मेरे ख्याल से गले का फंदा बनते जा रही है, इस 18वीं आईनी तरमीम के कुछ चीज़ें, तो अगर इसमें इसके बाद ये सूबाई मामला है तो फिर इस कौंसल का क़याम मुझे समझ नहीं आई क्यों कायम की गई। और दूसरी बात ये है कि इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमतें फ़ेल हो गई हैं इस मामले पर भी डिलीवर करने में। और तीसरी बात कि हमारे मुल्क में कौंसलें, कमेटियाँ, कमीशन बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि उन्होंने किया क्या है और वो उन्होंने करना क्या है और अब तक वो कहाँ पहुँचे हैं। और मैडम शेख, 26 करोड़ को टच करती आबादी और सालाना जो इजाफा है हमारी आबादी में वो 2.55 है। मतलब हम अभी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ख़ित्ते में सबसे तेज़ रफ्तार हमारी आबादी है। अभी मज़हर भाई बात कर रहे थे आज जो कभी बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था उस वक़्त उसकी आबादी ज़्यादा थी और हमारी कम थी। अब हमारी ज़्यादा है और उसकी कम है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसने भी हम कुछ सीख लिया। तो ये आबादी बम है जिस पर हम बैठे हुए हैं। सब चीज़ें नीचे गई हैं, एग्रीकल्चर नीचे गई है, रियल स्टेट नीचे गई है, इंडस्ट्री नीचे गई है, सब चीज़ों का सवा सत्यानाश हुआ है। रेलवे ले लें और उसके बाद स्टील मिल ले लें, बाकी सारे शोबे ले लें। यानी अभी हम शहरों की बात कर रहे थे तो यानी 78 सालों में एक इस्लामाबाद के अलावा हमने तो शहरों के नाम ही बदले हैं, कोई नया शहर बसाया ही नहीं है। तो और इसी तरह आबादी मुसलसल बढ़ रही है और हम मुसलसल सो रहे हैं। ये जो कर्जे मांग के ये जो मईशत का बुरा हाल है, ये जो हम सवा सत्यानाश हुआ पड़ा हमारे हर शोबे का, कभी सोचा ये जो बेरोज़गारों की एक फ़ौज पैदा हो गई है, कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है? आबादी बम एक बड़ी वजह। और अगर 2050 में हमारी आबादी दुगनी मतलब 50 करोड़ हो जाएगी तो सोचिएगा फिर इस मुल्क में क्या होगा। तो आज भी वक्त है कि हमें उलमा को साथ मिलाकर और पूरी सोसाइटी के जो मेन अहम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सारे जो फेमस लोग हैं, उनको साथ मिलाकर एक इमरजेंसी वो जो एक्शन करना होगा और पूरे मुल्क में मुहिम चलानी होगी कि आबादी कम करें। और आखिरी सवाल ये भट्टी साहब, सवाल मैं दोहरा देती हूँ सर। सवाल ये है कि हम ये सारी इमरजेंसीज इक़दामात पिछले कई सालों से देख रहे हैं। इस हुकूमत में भी, इससे पिछली हुकूमत ने भी बहुत एक्सटेंसिव ड्राइव चलाई, लेकिन हमने देखा कोई भी कामयाब नहीं होता, सब नाकाम हुए। ये जो काउंसिल बनी है इससे आपकी तवक्कुआत क्या हैं, ये पूछना चाह रहे हैं हम। मैडम शेख, मुझे पहले तो आप ये बता दें कि किस हुकूमत ने आबादी के खिलाफ बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन चलाई है, कोई मुझे हवाला दे दें। सर, ये पिछली हुकूमत का मुझे याद है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑन बोर्ड थे, बहुत बड़ी इसके ऊपर ड्राइव्स भी की गई, अवेयरनेस कैंपेन्स भी आबादी की मैं बात कर रहा हूं। सर, आबादी के लिए ही थी सर, वो आबादी के लिए थी। नहीं, वो सिर्फ डैम नहीं था, वो आबादी कंट्रोल के लिए भी थी सर। कोई किसी ने नहीं चलाई, कोई किसी ने नहीं चलाई सेमिनार। सर, मैं रिसर्च करके बैठी हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ ना सर। दोबारा मैं मैडम सर, आपने नहीं मानी तो ना माने, मैं रिसर्च करके बैठी हूँ इसीलिए आपको कह रही हूँ। ये हुकूमत भी नहीं। अच्छा, अब एक मेरी पूरी सर बात तो सुन लेना, मैं आपको बड़े तहम्मुल से सुनती हूँ। पहले आप बात। पिछली हुकूमत ने भी इसके ऊपर बड़ी एक एक्सटेंसिव ड्राइव की थी। इस हुकूमत ने भी इनिशियली जो उनका उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम था उसके लिए बड़ी एक्सटेंसिव, उसमें ये कहा गया था कि आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। अब उसकी रीपैकेजिंग करके अब दोबारा से इसको पेश किया जा रहा है। एफर्ट सब ने किया है, पैगाम सब पहुंचाते हैं। ये मैं रिसर्च के साथ ही आपको बता रही हूँ, ऐसे आके नहीं मैं बैठ जाती। कोई एफर्ट नहीं की गई, कोई एफर्ट नहीं की गई। चंद सेमिनार, चंद बयानों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ इस मुल्क में। ये आप कह सकते हैं 30-40 सालों, मतलब अमली तौर पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये आप डेफिनेटली राय रख सकते हैं। और ये जो कौंसल बनी है, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इसके साथ कि ये काम कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है
کہ یہ جو اس طرح کونسلیں بننے ہیں اور باقی سارے جس طرح ہمارا NFC ایوارڈ ہے اور باقی جو ہمارا سٹرکچر ہے جو اوپر رولنگ کلاس ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز بہتر ہوگی. لیکن میری نیک خواہشات ہیں, کام بڑا ہے اور کام ضروری ہے اور یہ کرنا ہے. اب آج ہی اگر انہوں نے کوئی ان کے ذہن میں خیال آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے 30 سالوں میں اور آپ ریسرچ کر لیتے ہیں کہ کس گورنمنٹ نے مسلسل اس کے پیچھے چلائے. اب تو مجھے یاد ہی نہیں کوئی کون وزیر ہے پاپولیشن کا, اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں اس حکومت میں کہ وہ آتا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ صاحب ہیں جو انچارج ہیں. جب یہ یاد نہیں تو اس حکومت کی کارکردگی کیا یاد ہونی. اچھا, وزیر کی آپ نے بات کی, محمد بڑے انٹرسٹنگ, کل مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہے, انہوں نے یہ جو کمیٹی کے اجلاس ہو رہے تھے اس کے اندر بیان دیا. انہوں نے کہا ہے جو کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن ہے, کاؤنسل کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے اس معاملے سے متعلق حکومت کی. کیا آپ سمجھتی ہیں یہ درست بات ہے؟ کیا اب واقعی میں کوئی عملی طور پر ایکشن بھی نظر آئے گا اس سلسلے میں؟ علینا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید جو سویلینز اگر ہوں تو وہ جو ہے اس سے سیریسنس نہیں نظر آتی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر جو کام کرنا وہ سویلینز بھی اتنے ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں رینا, اس پہ میں بہت دفعہ بات کر چکی ہوں کہ پاکستان میں جو ہیں 4-5 بڑے مسائل ہیں. ان میں سے مطلب ٹیررزم, اکانومی, کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن گروتھ. جس ملک میں 60 لاکھ بچہ سالانہ پیدا ہو رہا ہو, جس میں سے 15 لاکھ بچہ وہ ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ, یعنی کہ وہ اگر اس وقت کانٹراسیپٹیوز استعمال کر لی جاتی ہوتی تو شاید وہ نہ ہوتے, اور جس ملک کے اندر ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنی زیادہ جو پاپولیشن بلج ہو رہی ہے وہ اس کو سسٹین کر سکیں. آپ دیکھیں نا, ہماری اکانومی تو اس طرح سے گرو نہیں کر رہی کہ جس لحاظ سے یہاں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں لینا جو کرنی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ کانٹراسیپٹیوز جو ہے اس کے اندر وہ برتھ کنٹرول پلز کے علاوہ کانڈمز بھی یہ جو ہیں یہ عام کی جائیں, اور جو ٹیبوز اس سے ریلیٹڈ ہیں یا جو اس سے ریلیٹڈ متس ہیں ان کو جو ہے وہ دور کیا جائے تھرو اویئرنیس کیمپینز. اور یہ اویئرنیس کیمپینز دیکھیں حکومتوں کو ہی کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو رسائی ان کی ہے, یعنی کہ ضلع اور باقی جو سارا اس طرح ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں کو ہر جگہ وہی یہ چیزیں کر سکتے ہیں, اور میڈیکل ٹیمز بھی وہی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور یہ جو کانٹراسیپٹیوز ہیں ان کو کھل کر بھی وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر الینا اس کے اندر دوسری چیز ہے جو ایک ریلیجس بھی اس سے متس جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اندر ڈال دی گئی. تو وہ بھی اس کے لیے واقعی جو علماء ہیں, جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پولیو سے ریلیٹڈ کیمپین سے متعلق جو ہے پھر علماء کو آن بورڈ کیا گیا اور ان کے طرح سے بیانات اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ بھی اگر اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر سکیں اور کھل کر سکیں. یہاں پر الینا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے نا وہ بڑی ہش کر کے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے, سوسائٹی ایسی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کانڈمز کی بات کریں. یہاں پر ایڈ نہیں چلتا کانڈم کا یار آپ کے ٹی وی کے اوپر. میں چاہتی ہوں کہ 2 چیزیں یہ امپلیمنٹ یہ کاؤنسل کرے, اگر یہ کر سکتی ہے تو پھر یہ ہم آگے بڑھے. اچھا, تیسری چیز ہے ویمن امپاورمنٹ. وہ کیوں ضروری ہے؟ گرلز ایجوکیشن, ویمن ایجوکیشن. پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ جب کام کرتی ہیں, کیونکہ جو خواتین جب ورک فورس میں آتی ہیں, خواتین جب اویئر ہوتی ہیں تو پھر وہ چائلڈ میرجز بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی, پھر انہیں اپنی صحت کا بھی پتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ادھر انفارچونیٹلی لاز ہیں لیکن انڈر ایج میرجز ابھی بھی ہوتی ہیں. وہ بچیاں بیچاری خود چھوٹی ہوتی ہیں, میل نرشڈ ہوتی ہیں, اور وہ بچہ پہ بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے, کوئی روک بھی نہیں رہا ہوتا, کوئی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی قانون کی. تو وہ جب ان کو خواتین کو اپنی صحت, اپنی ایجنسی, اپنی اکانومی, اپنی ہر چیز کا پتہ چلے گا, اور دوسرا جب وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو وہ پھر ان چیزوں کے اوپر اسٹینڈ بھی لے سکیں گی. یہ بھی ایک چیز ہے. تو آئی تھنک یہ سب یہ کاؤنسل کر سکتی ہے, اور یہ سارے چیف منسٹر. آپ ہوپ فل ہیں, آپ کو لگتا ہے, آپ کی توقعات ہیں اگر ول ہو اور کرنی چاہیے. اعزاز سید صاحب, ٹیکنگ ٹائم بام. اعزاز سید صاحب, آپ کو کتنی سنجیدگی لگتی ہے اس ایشو سے ریلیٹڈ؟ میں سوال اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں, میرے سامنے یہ لسٹ نوٹیفیکیشن ہے 16 ممبران کا. پرائم منسٹر, چیف منسٹر فار دس, چیف منسٹر, فیڈرل منسٹر فار دس, فیڈرل منسٹر فار دیٹ. 16 ممبران میں سے ساری سیاسی شخصیات, فیڈرل منسٹرز, چیف منسٹر, صرف آخر میں جا کے ایک غلطی سے وہ بھی آ جاتا ہے اینی ادر منسٹر, سیکرٹری اور ایکسپرٹ مے بی اگر چاہیں تو کو آپٹیڈ ایز پر ریکوائرمنٹ بائی دا چیئر. کوئی ایکسپرٹس نہیں ہیں فیلڈ سے ریلیٹڈ, کوئی ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ان 16 ممبران میں ان کا ہونا ضروری تھا
یہ ایک اہم نقطہ ہے, اس کے اوپر ایکسپرٹس کو, فیلڈ ریلیونٹ لوگوں کو لینا چاہیے تھا, یا پھر صرف ایک ہی امبریلا باڈی ہے اور جیسی ہے ویسی سیاسی اس کی تشکیل درست ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں جس میں پرائم منسٹر کو ممبر بنا دیا جاتا ہے اور اہم شخصیات کو اس کا ممبر بنا دیا جاتا ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے. اور ایکچوئل بات یہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کے سٹاف کے پاس وہ ٹائم سلاٹ ہی نہیں ملتی کہ ان کونسلز کی میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر کا جو ٹائم ہے وہ نکالا جائے اور وہ پرائم منسٹر ہیڈ کر سکیں. یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے. پاپولیشن کونسل پہلے سے کام کر رہی ہے اور پاپولیشن کونسل پہلے سے جو کام کر رہی ہے اس میں مسائل بھی ہیں ان کو, لیکن وہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں. پچھلے سال پاپولیشن کونسل نے ایک ڈسٹرکٹ ولنربلٹی رپورٹ جاری کی تھی یو این کے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر. پاکستان کی حکومت کے جو ادارے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, یونین کونسل لیول پہ انہوں نے جا کے یہ پاکستان کیا تھا پورے پاکستان کیسے رہ رہے, یہ پاکستان میں جی پورے پاکستان کی, ہر صوبے کی, ہر ضلع کی, ہر تحصیل کی, ہر گوٹ کی, ہر گاؤں کی, کون کون سے وہ علاقے, کون کون سے وہ ضلع ہیں جہاں پر آبادی کے لحاظ سے آپ کو کنٹرول یا مینج کرنے کے لیے کنسنٹریشن کی یا وہاں پر توجہ کی ضرورت ہے؟ ناٹ اونلی دس, بلکہ انہوں نے یہ تک بتایا تھا اس رپورٹ میں, بڑی ضخیم رپورٹ ہے, اس میں یہ تک بتایا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے باہر رہ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر ہے لیکن ٹوائلٹ نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بجلی نہیں ہے, اور پوری ایک چیک لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی تعلیم کی حوالے سے, اور پورا انہوں نے پورا ہر ضلع کا ڈیٹا دیا تھا. اور بدقسمتی سے جو بدترین اضلاع میں سے بلوچستان اور سندھ کے جو اضلاع ہیں وہ بدترین اضلاع میں سے تھے, تو پورا انہوں نے ڈیٹا دیا تھا. کونسل کام کر رہی تھی. سوال یہ کہ پہلے سے جو موجود کونسل ہے اس کو آپ نے امپاور کیا ہے, پہلے سے موجود جو ادارے ہیں ان کو آپ نے امپاور کیا؟ آنسر از نو. آپ کے پاس رپورٹس موجود ہیں, ان کے اوپر آپ نے امپلیمنٹیشن کیا؟ آنسر از نو. صوبوں کے پاس یہ چلا گیا ہے, 4 صوبے ہیں اس وقت, اور چاروں صوبوں کے پاس سال 2023 اور 13 آنورڈ پاپولیشن منسٹرز ہونے چاہیے. مجھے کسی ایک پاپولیشن منسٹر کا نام آپ بتا دیں جو ہمارے پورے پینل میں سے کسی ایک کو یاد بھی ہو کہ ہمارے پاس 4 صوبے ہیں اور ایک مرکز ہے, کوئی ایک پاپولیشن منسٹر پہلے تھے. ایک دفعہ بس احسن اقبال صاحب کا یاد ہے, وہ وفاق کے لیے, اور باقی نہیں, وہ بھی نیشنل پلاننگ اینڈ پاپولیشن. پھر تو ہاں 2 ساشے کوان تھیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں, لیکن جب یہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا تو انفارچونیٹلی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے توجہ نہیں دی ہے. اور اگین یہ وہی ہے کہ ہم غلط طریقے سے اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. اگین اس مسئلے کا حل لوکل گورنمنٹ ہے, ہم غلط طریقے سے درست کام کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ ایک سیکنڈ سر, آپ غلط طریقہ یہ ہے, دیکھیں جس کا کام اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ یہ کام کرتی آئی ہے پوری دنیا میں, اس طرح کے کام لوکل گورنمنٹ میں, ایجوکیشن کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے, وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بچیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ انہیں بتائیں کہ پاپولیشن کی جو گروتھ ہے, غیر ضروری گروتھ, اس سے کتنا نقصان ہوگا ملک کا, ان کے کنبے کا, ان کے خاندان کا, ان کے گاؤں کا, ان کے شہر کا. یہ بتانے کے لیے آپ نصاب میں اسے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیٹیاں بنا لیں کمیٹیاں اچھی بات. آپ کہتے ہیں ہائی لیول کمیٹی کی نہیں بلکہ ہائی لیول کمیٹی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے, اور ٹاپ ٹو باٹم نہیں, باٹم ٹو اپ اپروچ کی ضرورت ہے بیسکلی. This is what is my point. اوکے جی, اوکے. ہمارے تجزیہ کاروں کی توقعات سنی بھی اور تجاویز بھی آپ نے ملاحظہ کی. اب دیکھتے ہیں جی اس سلسلے میں آگے کیا کام ہوتا ہے. یہ بڑا انسائٹ فل تھا کہ پہلے سے آبزرویشنز بھی موجود ہیں, سرویز بھی موجود ہیں, رپورٹس بھی موجود ہیں, بڑی تفصیلی اور بڑی منیوٹ لیول کے اوپر. اگر ان کو بھی خاطر میں لایا جائے اور استعمال میں لایا جائے تو ڈیفینیٹلی ہم ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بٹ اب دیکھتے ہیں عملی اقدامات اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں. کیا یہ جو ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی سود مند ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ ضرورت تو شدید ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.